अस्सलाम वालेकुम। आयशा असलान नावल में आपका खुशामदीद। नावल नेम जाने जगीर, राइटर नेम एंजेला रोज, किस नंबर 1। आई होप आपको ये नावल भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर क्लिक करके जाइए ताकि हर आने वाली एपिसोड आप तक सबसे पहले मुयसर हो। थैंक यू सो मच। हर सू रंग बिरंगी लाइट चल रही थी जिसमें लड़के और लड़कियां एक दूसरे की बाहों में बाहें डालते थिरकते नजर आ रहे थे, जिसे वो काफ़ी नागवारियों से हाथ में शराब का ग्लास पकड़े बैठा देख रहा था। बहुत सी लड़कियों ने इसे अपनी अदाओं से दबाने की कोशिश की थी, लेकिन वो हर चीज़ से बेनियाज आंखों में खौफ और नागवारी लिए बैठा घूंट घूंट हाथ में पकड़ा मशरूब अपने अंदर उतारता रहा। इसे इस माहौल से सख्त नफरत थी, लेकिन आज इसे एक बहुत ही अहम डील फाइनल करने के लिए यहाँ आना पड़ा था। वो यहाँ कभी नहीं आता अगर इसका क्लाइंट ये ना कहता कि पहले वो इसका दिल खुश करे फिर वो इसे ये डील देगा। और दिल खुश करने से जो इसका मतलब था वो बहुत अच्छे से समझ गया था, और ये डील इसके के लिए कितनी ज़रूरी थी ये बहुत अच्छे से जानता था। एक बार ये डील साइन हो जाए फिर वो इस शख्स को अच्छे से सीधा करने का इरादा रखता था, जिसने इसका इतना वक्त बुरा दर किया था। बिजनेस की दुनिया का जाना माना नाम जागीरदार राहिद खान, जो अपनी ज़ियानत और बारोब पर्सनैलिटी की वजह से जाना जाता था, जिसकी नज़रों में आने के लिए लोग इसके आगे पीछे घूमते थे। वो जिस शख्स के साथ ही डील करता था वो शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच जाता था, मगर आज इसके साथ वो डील साइन करने वाला था वो थोड़ा रंगीन मिजाज शख्स था। जागीरदार राहिद खान को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो कैसा है, क्योंकि इनके ख़ानदान में ख़ुद ये सब आम सी बात थी। मगर इसे औरत ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने ख़ानदान में इस मामले में सबसे अलग था। जहाँ इसके बाप दादा को रातें रंगीन करने का शौक़ था, वहीं वो औरत ज़ात से दूर रहना पसंद करता था। वो एक राजा था, मगरूर और अनापरस्त। बाप दादा के जायदाद के अलावा इसने बिजनेस में अपना नाम बना के वहाँ से भी काफ़ी जायदाद बना ली थी। वो अपने मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ था। जब से पैदा हुआ था इसने पूरी दुनिया को अपने कदम में पाया था। जो इसने चाही वो हर चीज़ इसे हासिल होती थी। हर कोई इससे मुतासर होता था, कुछ इसकी पर्सनैलिटी से तो कुछ इसकी दौलत से, मगर वो इनसे बाखबर हो के भी बेखबर बना रहता था। इसे बैठे अभी 10 मिनट ही हुए होंगे जब एक लड़की जिसने बहुत ही नाजेबा लिबास पहना हुआ था वो हाथ में शराब का गिलास पकड़े इसके पास आई। इसे अपने पास आते देख राहित ने अपनी नज़रें फेर ली थी, जिस पे वो लड़की दिलकशी से मुस्कुराती राहित के साथ चुप के बैठ गई, जिस पे राहित खान सुरख आंखों से इसकी जानब देखने लगा। कब से देख रही हूँ मैं तुम्हें हैंडसम, तुम यहाँ अकेले बैठे हो, यहाँ पे इतनी लड़कियाँ हैं लेकिन तुम किसी की तरफ देखते ही नहीं हो, आखिर बात क्या है। वो लड़की बेबाकी से इसकी गर्दन में एक बाजू हाल करती बोली, तो राहित ने गुस्से से इसका बाजू झटका। औकात में रहो अपनी। वो इसे खुद से दूर करते दहाड़ा तो इनके आसपास खड़े लोग इस तरफ मतवज्जा हुए, जबकि वो लड़की अपनी तस्वीर पे बगैर कुछ बोले सुरख चेहरा लिए उठ गई। क्या हुआ मिस्टर राइट? इसका क्लाइंट एक लड़की की बाहों में बाहें डाले इसके पास आया। अगर आपका हो गया हो तो क्या हम ये डील साइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत ज़रूरी काम है यहाँ बैठने के अलावा। राहिद अपने लहजे को नॉर्मल रखते बस जब्त से बोला, तो वो सामने खड़े आदमी ने अपनी पहलू में खड़ी लड़की को जाने का इशारा किया, जो इसके गाल पे लब रखती वहाँ से चली गई। मिस्टर राहिद, आपको भी थोड़ी मस्ती कर लेनी चाहिए, शराब के साथ शबाब हो तो और अच्छा लगता है। इसका क्लाइंट एक फाइल पे साइन करते इसके हाथ में शराब का ग्लास देखते मुस्कुरा के बोला, तो राहित ने सर झटका। साइन होते ही वो फाइल उठाए तेज़ी से वहाँ से निकल गया। इसने रुक के इस शख्स के हाथ मिलाना भी ज़रूरी नहीं समझा था। डील साइन हो गई थी, इसे बस यही चाहिए था, बाकी इसे अब किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। आगे वह सब खुद अच्छे से संभाल सकता था। एमल दियार साहब अपनी अकलौती बेटी को आवाज़ लगा रहे थे, पर एमल तो ये एमल ही लफ्ज़ है ना, मुझे तो एमल ही लग रहा है। तो जैसे सामने न्यूज़ में आते शख्स को गोने में मसरूफ़ थी। एमल, कब से एक ही न्यूज़ देख रही हो बेटा, आगे पीछे भी कर लो थोड़ा। एमल आंखों में नफरत के चंगारे लिए कब से स्क्रीन पे चमकते शख्स को देख रही थी जब इसके बाबा ने इसे टोका, एक बार मैं जर्नलिस्ट बन जाऊं फिर सबसे पहले इस शख्स का चेहरा बेनकाब करूंगी। वह स्क्रीन में नजर आते
خوش شکل ہینڈسم سے نئے ابھرتے سیاستدان کو دیکھتی ایک عزم سے بولی، بیٹا یہ بڑے لوگ ہیں، چھوٹے موٹے صحافی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دیار خان نے سامنے ٹیبل پہ رکھا اخبار اٹھایا، میں جانتی ہوں بابا، اس ملک میں آواز اٹھانے والوں کو ان جیسے لوگ ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیتے ہیں، لیکن میں جاگیردار جلال خان جیسے لوگوں سے نہیں ڈرتی۔ ایک دن آئے گا جب میں اس کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے لاؤں گی۔ جس طرح سے یہ لوگوں کی مدد کر کے ان کی ہمدردیاں حاصل کر رہا ہے، جو لوگ اس جیسے سیاستدان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ یہ ایک وحشی درندہ ہے، کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایمل غصے اور افسوس سے بولی تو دیار صاحب نے اپنی بیٹی کو دیکھا، جس کے چہرے پہ سامنے اسکرین میں نظر آتے شخص کے لیے جتنی نفرت تھی وہ شاید ہی اس کا اندازہ لگا سکتے تھے۔ چھوڑو بیٹا، بس آپ اپنی پڑھائی پہ توجہ دو، پیپرز ہونے میں بس کچھ ہی ماہ باقی ہیں، باقی ان سب کا حساب کرنے کے لیے اللہ ہے نا۔ دیار خان نے بہت پیار سے کہا تو ایمل نے مسکراتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اللہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، مگر ظالم کے خلاف آواز بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ ایمل مسکرا کے کہتی اٹھ کے اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ پیچھے دیار صاحب تعصب سے اسکرین کو دیکھتے رہ گئے۔ جیسا میں نے کہا ہے، سارا کام ویسے ہی ہونا چاہیے، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو یاد رکھنا تمہاری موت تمہارا انتظار کرے گی۔ وہ سنجیدگی سے اپنے سامنے موجود لوگوں سے بولا تو سب نے حلق تر کرتے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس وقت وہ سب اس کے فارم ہاؤس میں بیٹھے میٹنگ کر رہے تھے، یا یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ وہ لوگ الیکشن میں جیتنے کے لیے نئی نئی چالیں بن رہے تھے۔ مگر سر، اس میں تو وقت۔ اس کے خاص آدمی نے کچھ کہنا چاہا، جب اس نے ہاتھ کھڑا کرتے اسے آگے کہنے سے روکا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے بس وقت پہ کام چاہیے۔ الیکشن سر پہ ہے اور مخالف پارٹی ہماری یہ غلطی کی منتظر ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ انہیں کوئی بھی موقع ملے، اس لیے جو کچھ کرنا ہے جلدی کرنا ہوگا، اور اگر ضرورت پڑی تو مخالف پارٹی پہ حملہ بھی کروا دینا، کیونکہ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پہ حملہ ہوا ہے اس نے خود ہی جان بوجھ کے کروایا ہے تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر سکے۔ اس نے اپنے شاطر دماغ سے کام لیتے کہا۔ ایسے ہی تو وہ سیاستدان میں نہیں آیا تھا، اس کا دماغ اتنا تیز تھا، اسے کیا چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے یہ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ وہ اپنے آدمی سے بات کر رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے اسکرین پہ چمکتا نام دیکھا جس پہ ناز لکھا تھا آ رہا تھا۔ ناز انتہائی خوبصورت تھی، جس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہوتے یہ خذلان خان ہی ہے نا لفظ، مجھے تو یہی لگ رہا ہے۔ خذلان خان اسے اپنا دل بہلانے کے لیے استعمال کرتا تھا، مگر یہ دیوانگی بھی بس چند دن کی ہوتی تھی۔ ادھر اسے کوئی اور شکار ملا، ادھر اس نے پہلے والے شکار کو اچھے سے استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا۔ وہ پوری طرح اپنے باپ دادا پہ گیا تھا۔ وہ لڑکی ہیں ایسے بدلتا جیسے کپڑے بدلتا ہو، اس کا ایک اصول تھا۔ وہ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا تھا، اس نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا دولت کے لالچ میں لڑکیاں خود اس کے پاس آتی تھی اور وہ خوب ان کا اچھے سے استعمال کر کے دل بہلاتا تھا۔ اسے غرور تھا کہ کوئی لڑکی اسے ٹکرا نہیں سکتی، اور ہوا بھی یہی تھا۔ آج تک اسے کسی لڑکی نے نہیں ٹکرایا تھا۔ فون بج کر بند ہو چکا تھا جب اسکرین پہ ایک میسج موصول ہوا۔ وہ اس کے بابا کا میسج تھا، جو اسے فوراً حویلی بلا رہے تھے۔ تم لوگ سارا کام دیکھ لینا، مجھے ابھی جانا ہے۔ وہ ٹیبل پہ رکھی اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتے اٹھ گیا، تو ساتھ ہی اس کے سارے آدمی بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ جواد، ایک غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اپنے خاص آدمی جواد کو انگلی اٹھا کر باور کرواتا باہر نکل گیا۔ اس کی گاڑی کے ساتھ ہی اس کی گاڑیاں بھی اس کے ساتھ ہی نکلی تھیں۔ وہ گاؤں جانے والے راستے پہ گامزن تھا جب اسے ایک لڑکی سڑک کے کنارے کھڑی نظر آئی۔ اس لڑکی نے بلیک جینس کے ساتھ وائٹ کرتی پہنی ہوئی تھی، دوپٹہ ایک کندھے پہ بے نیاز ہو رہا تھا۔ اسے کندھے پہ ایک بیگ ڈالا ہوا تھا، آنکھوں پہ سن گلاسز لگائے۔ اس لڑکی کی سنہری رنگت کافی چمک رہی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی کہیں پہ تو جزلان ہوتا ہے، کبھی پہ خذلان ہوتا ہے، اللہ جانے یہ رائٹر کیا کر رہی ہے۔ میں تو خذلان ہی بلاؤں گی اب۔ خذلان خان کا دل مچلنے لگا تھا، اس لڑکی کی چاہ کرنے لگا تھا، اور ایک بار اس کا دل جس کی چاہ کرتا ہے اسے جاگیردار جزلان خان کسی بھی قیمت پہ حاصل کر کے رہتا ہے۔ اس نے اپنی گاڑی اس لڑکی کے سامنے روکی تو وہ لڑکی ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی، مگر پھر اندر بیٹھے شخص کو دیکھتے اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئیں۔
جزلان خان آپ، کیا میں آپ کی خواب دیکھ رہی ہوں؟ اس لڑکی کے چہرے پہ بے یقینی دیکھتے جزلان گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے دھیرے سے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتے وہ لڑکی تو جیسا اپنا دل دے بیٹھی تھی اسے۔ آپ کہیں جا رہی ہیں محترمہ؟ اس نے شرعی لہجے میں استفسار کیا۔ جی شہر جا رہی تھی، یہاں گاؤں کسی کام سے آئی تھی، پر راستے میں ہی میری بس خراب ہو گئی۔ آگے سے پیدل چلتی چلتی آ رہی تھی کہ آپ ایک دم سے آ گئے، وہ لڑکی ہاتھ نیچا نیچا کر کے بولی، جبکہ جزلان خان اس کا باریک بنی سے جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ آپ کا میرے کارڈز آپ کے گھر تک بآوازہ چھوڑ آئیں گے۔ لڑکی کو کہتے ساتھ اس نے ہاتھ باہر نکال کے پیچھے گاڑی میں بیٹھے گارڈز کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا، جس پہ اس کے گارڈز فوراً اس کے سامنے خاطر حاضر ہوئے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اگر آپ نہیں ہوتے تو نہ جانے مجھے اور کتنی دیر یہاں کھڑے رہنا پڑتا۔ وہ لڑکی تو جیسے خوش ہو گئی تھی۔ آپ اپنا نمبر مجھے دے دیں تاکہ گھر پہنچنے کے بعد میں پوچھ سکوں کہ میرے گارڈز نے آپ کو بحفاظت پہنچا دیا ہے۔ جزلان خان نے سائیڈ مسکان کے ساتھ کہا تو اس لڑکی نے جلدی سے اپنا نمبر اسے لکھوا دیا۔ آخر لکھواتے بھی کیوں نہ، اتنا امیر کبیر ہینڈسم جس پہ لاکھوں لڑکیاں مرتی تھیں، آج وہ خود اس سے اس کا نمبر مانگ رہا تھا۔ یہ تو اس کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ ویسے آپ جتنے اچھے ٹی وی میں دیکھتے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ اچھے ہیں آپ۔ اس لڑکی کی بات سنتا جزلان کو اپنا کام آسان ہوتا نظر آ رہا تھا۔ آپ کا نام؟ اس نے آئی بروج کا پوچھا۔ مہوش۔ تھینک یو مس مہوش، اب میں چلتا ہوں، میرے کارز آپ کو گھر چھوڑ دیں گے۔ ایک پرسرار مسکراہٹ کے ساتھ اس نے گاڑی کا شیشہ اوپر چڑھایا اور زن سے گاڑی آگے بگا لے گیا۔ جاری ہے۔ شہر سے تھوڑے فاصلے پہ ایک گاؤں شان سے آباد تھا، جس کا سارا نظام وہاں کے جاگیرداروں کے ہاتھ میں تھا۔ اس گاؤں کے سردار جاگیردار تراب خان تھے، جنہوں نے اپنے باپ کی وفات کے بعد اس گاؤں کا سارا نظام سنبھال رکھا تھا۔ وہ جتنے ذمہ دار تھے، اتنے ہی ظالم اور جابر بھی تھے۔ ان کے نام سے گاؤں کا ہر بچہ کانپتا تھا۔ گاؤں والوں کے لیے ان کا انصاف برابر تھا، لیکن اپنی اولاد کے معاملے میں وہ انصاف بھول جاتے تھے۔ ان کی جان ان کے بیٹوں میں بستی تھی، جبکہ بیٹی کو تو وہ آنکھ بھر کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ بیٹی کیا، وہ ہر عورت ذات کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی بیوی جن سے انہوں نے پسند کی شادی کی تھی، انہیں بھی وہ کسی کھاتے میں نہیں لاتے تھے۔ بات بات پہ چھڑکنا، غصہ کرنا جیسے وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی ان کا بیٹا بھی اپنی ماں سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگانے کے لیے ہمیشہ تڑپتی رہتی تھی۔ وہ اب بھی ادھر سے ادھر ٹہلتے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہے تھے، جب کچھ ہی دیر بعد بڑی شان سے چلتا داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ سفید کاٹن کی شلوار قمیض پہنے، آستینوں کو کونیوں تک فولڈ کیے ان کے پاس آیا۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے، جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ ڈیرے سے دور رہ کے کرا کرو، مگر تم سنتے ہی نہیں ہو میری۔ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ لڑکیوں کو حویلی تک نہ لایا کرو۔ تمہارا فارم ہاؤس ہے، وہاں ایک رات گزارو اور صبح ہوتے ہی ان لڑکیوں کو چلتا کرو، مگر نہیں، تم سنتے ہی کب ہو۔ اس کے آتے ہی وہ بےرحمی سے اس پہ برس پڑے، جبکہ اپنے شوہر کی آواز سنتے کچن میں موجود نور بیگم فوراً بھاگ کے حال میں آئی تھی، لیکن جو موضوع وہاں چل رہا تھا اس کے بارے میں وہ زیادہ سن نہیں سکتی تھی، اس لیے دکھ اور افسوس سے واپس کچن میں چلی گئی۔ اس خاندان کے مردوں کا یہی کام تھا، بیوی کے ہوتے ہوئے بھی باہر کی عورتوں کے ساتھ رات گزارنا، اور اب بیٹا بھی بالکل باپ کے نقش قدم پہ چل رہا تھا، اور وہ اتنی بے بس ماں تھی کہ اپنے بیٹے کو اچھا برا بھی نہیں سمجھا سکتی تھی۔ بچپن سے ہی تراب خان نے اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ رکھا تھا، جس وجہ سے وہ بالکل باپ کی طرح بن گئے تھے، ان کی طرح ہی ظالم، شفاق اور بے حس۔ ہوا کیا ہے بابا؟ جزلان خان نے پرسکون انداز میں پوچھا، جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو، جبکہ وہ سب جانتا تھا کہ اس کا باپ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ تم آج کل جس لڑکی کے ساتھ گھوم رہے ہو نا، وہ آج یہاں تک آ پہنچی تھی، تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ وہ دانت پیس کر کہتے اپنے مغرور بیٹے کو دیکھ گئے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے بابا؟ وہ شان بے نیازی سے کہتا صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ اس کا لاپرواہ سا انداز تراب خان کے ماتھے پہ ڈیروں بل لے آیا تھا۔ جزلان خان، شاید تم بول رہے ہو کہ الیکشن سر پر ہے، اور ایسے میں اگر یہ خبر میڈیا والوں تک پہنچی کہ تمہارا کسی لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، تو جانتے ہو تمہارا کتنا نقصان ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں، ان سب کے دیکھا دیکھ
اور پہلے کی جتنی بھی لڑکیاں ہیں جنہیں تم نے اپنے بستر کی زینت بنا کے پھینک دیا ہے، وہ بھی اس حالت سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے تم ان سب چیزوں سے دور رہو، اور پھر جب الیکشن جیت جاؤ گے تو جو دل کرے وہ کرنا، میں تمہیں کسی چیز سے نہیں روکوں گا۔ انہوں نے اسے سمجھایا، مگر جزلان خان اب بھی ایک دم مطمئن نظر آ رہا تھا۔ بابا آپ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آپ جانتے ہیں نا، اگر ہفتے میں 2 بار کوئی نیا شکار نہ ملے تو میں کتنا بور ہو جاتا ہوں۔ مگر آپ فکر نہیں کریں، میں سب سنبھالوں گا، اور اب آئندہ یہاں کوئی لڑکی نہیں آئے گی۔ جزلان نے انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے کہا تو انہوں نے خوشی اور فخر سے اپنے بیٹے کا کندھا تھپتھپایا۔ وہ واقعی ان کی طرح تھا، ہر سچویشن کو اچھے سے سنبھالنے والا۔ چلو جاؤ فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں ساتھ۔ ان کے کہنے پہ وہ وہاں سے سر ہلا کے بھی ابھی اٹھا ہی تھا کہ داخلی دروازے سے رائد ہاتھ میں فائل پکڑے داخل ہوا۔ بالکل ٹھیک ٹائم پہ آئے ہو رائد، تم بھی فریش ہو کے آ جاؤ، پھر تینوں باپ بیٹے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے، تراب خان بہت پیار سے بولے، جس پہ رائد اور جزلان دونوں کے آگے بڑھتے قدم رکے تھے۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ رائد بغیر ان کی جانب دیکھے لمبے لمبے قدم بڑھتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے تراب خان ہمیشہ کی طرح مایوس ہو گئے۔ تراب خان کے جھکے کندھے دیکھ کے جزلان کو رائد پہ بے حد غصہ آیا تھا۔ جس شخص سے پورا گاؤں ڈرتا تھا، جو شخص سر اٹھا کے باروب انداز میں چلتا تھا، اس کا اپنا باپ ہی اسے سر جھکانے پہ مجبور کر دیتا تھا۔ اداسی اور رنج سے اپنے باپ کے جھکے کندھوں کو دیکھتے جزلان خود پہ ضبط کرتے ان کے پاس آتے زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھا۔ بابا آپ کیوں اپنا دل چھوٹا کر رہے ہیں؟ اس کی تو ہمیشہ سے عادت ہے، وہ تو شروع سے ہی بدلحاظ ہے، آپ جانتے ہیں، پھر بھی بار بار اسے مخاطب کرتے ہیں۔ جزلان کافی ضبط سے انہیں سمجھا رہا تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کے رائد کا منہ توڑ دے۔ نہیں بیٹا، وہ پہلے سے ایسا نہیں تھا، میری ایک غلطی کی وجہ سے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اگر میں اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتے۔ جزلان نے بیچ میں ان کی بات کاٹی۔ بابا چھوڑیں آپ اسے، میں ہوں نا آپ کا بیٹا، بس کافی ہے، چلیں اب اٹھیں، کھانا کھانے چلیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ بچوں کی طرح معصومیت سے بولا تو تراب خان اپنی آنکھوں کے بھیگے کونے صاف کرتے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تراب خان جیسے ظالم اور جابر شخص کی اگر کوئی کمزوری تھی تو وہ ان کی اولاد تھی، ان کے بیٹے تھے، جنہیں وہ اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ مگر سالوں پہلے کی گئی اپنی ایک غلطی کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو خود سے بہت دور کر دیا تھا۔ رائد ان سے نفرت کرتا تھا، ان سے کیا، اس گھر میں رہنے والے ہر فرد سے ہی رائد کو نفرت تھی۔ یہ بات حویلی کے ملازموں سے لے کر گاؤں کا ہر فرد جانتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے تو اس بات کا کافی فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر تراب خان بھی کسی سے کم نہ تھے۔ انہوں نے ہر چیز کو ایسے ہی سنبھالا تھا، بس ان سے نہیں سنبھلتا تھا تو وہ تھا ان کا اپنا بیٹا جاگیردار رائد خان، جس سے اس نے ان کے ہر فیصلے کے خلاف جانے کی ٹھان رکھی تھی۔ مگر تراب خان نے کبھی اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ آئمہ بیٹا، آپ کے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ سب رات کا کھانا کھا رہے تھے جب مرزا صاحب نے اپنی بیٹی کو مخاطب کیا۔ سر پہ اچھے سے جمع ہوا دوپٹہ جس میں سے اس کا سفید پرنور چہرہ دکھائی دے رہا تھا، ہر طرح کی میک اپ سے پاک و سادگی میں بھی بہت پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ مرزا صاحب کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹا پڑھائی کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا، جبکہ عائلہ نے ابھی کچھ وقت پہلے ہی اسلامک یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز کی ڈگری حاصل کی تھی۔ بابا ہم نے اپنی شادی کا ہر فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیا ہے، بس ہماری جو شرط ہے، اگر وہ لڑکے والوں کو منظور ہے تو ہمیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عائلہ دھیمی آواز میں انہیں دیکھ کے بولی تو مرزا صاحب نے گہری سانس کھینچ کی۔ بیٹا میں نے انہیں آپ کی شرط کے بارے میں بتایا تھا، مگر ان کا کہنا ہے کہ آپ جب باہر جائیں تو ضرور نقاب کریں، لیکن اگر کوئی فیملی فنکشن ہو یا کوئی بزنس ڈنر تو وہاں نقاب نہ بھی کریں تو چلے گا۔ مرزا صاحب چمچہ پلیٹ میں رکھتے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا سنجیدگی سے بولے، جس پہ چمچے میں چاول بڑھتا عائلہ کا ہاتھ تھما۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ وہ اپنے اصلی دھیرے نرم انداز میں استفسار کرنے لگی، جبکہ اس کی ماں پریشانی سے کبھی باپ تو کبھی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو بہت اچھے سے جانتی تھی، جسے نقاب کرنا بہت پسند تھا۔ اس نے جب پہلی بار کالج میں قدم رکھا تھا جب سے ہی وہ نقاب کرتی آئی تھی، اور اب چاہے کوئی ڈنر ہو یا شادی، وہ بغیر نقاب کیے
کہیں نہیں جاتی تھی۔ بہت سے لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا تھا، مگر اس نے کبھی بھی کسی کی بات پہ کان نہیں دھرے تھے۔ وہ اپنے اللہ کا حکم مانتے خوش دلی سے نقاب کرتی تھی۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نقاب کرنا نہیں چھوڑو گی، چاہے کوئی فنکشن ہی کیوں نہ ہو آپ نقاب ضرور کرو گی۔ مگر انہوں نے پھر بھی کہا کہ ایک بار میں آپ سے بات کروں، اگر تو آپ ان کی بات پہ راضی ہو جاتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ مرزا صاحب نے دونوں کو دیکھتے بات ادھوری چھوڑی تو دونوں ہی ان کی بات سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، پھر بننا ہی ٹھیک ہے، ہم نقاب کرنا نہیں چھوڑیں گے، اور اگر کوئی ہمیں اس نقاب کے ساتھ قبول کرتا ہے تو ہم دل سے اس سے شادی کریں گے، ورنہ آپ ایسے آئے پرپوزلز کو پہلے انکار کر دیجئے۔ آئلہ نرمی سے کہتی 2-3 چمچے میں پلیٹ صاف کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ جانتے ہیں اسے، پھر بھی آپ اس کے سامنے یہ پرپوزل لے کے آئے، آپ کو پہلے یہ انکار کر دینا چاہیے تھا۔ تبسم بیگم نے ذرا خفگی سے کہا، میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے کہا کہ اس عمر میں اگر لڑکیوں کے ہاتھ پیلے کر دو تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ ساری زندگی گھر بیٹھی رہی جاتی ہیں، اور تم جانتی ہو ہم اب تک آئلہ کے لیے آئے ہوئے کتنے پرپوزل ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ بس اس لیے میرے دل میں ایک ڈر سا جاگا تھا، تو میں نے سوچا ایک بار آئلہ سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی صفائی دی، آخر وہ باپ تھے، اور کون باپ چاہے گا کہ اس کی بیٹی ساری عمر گھر بیٹھی رہے۔ بس مرزا صاحب بھی اسی وجہ سے ڈر گئے تھے۔ ہماری بیٹی کیا آپ کے لیے بوجھ ہو گئی ہے مرزا صاحب؟ تبسم بیگم برائی آواز میں پوچھنے لگی۔ نہیں تبسم، بیٹی کبھی بوجھ نہیں ہوتی، بس ماں باپ کو اس کے نصیب سے ڈر لگتا، اور نہ جانے ہماری بیٹی کے نصیب میں کیا لکھا ہے یہ میں نہیں جانتا، مگر جب لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں نا میری بیٹی کے بارے میں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ مرزا صاحب کے لہجے میں دکھ کی رمق تھی۔ آپ پریشان نہیں ہو، دیکھے گا اللہ نے ضرور ہماری بیٹی کے نصیب میں اچھا ہی لکھا ہوگا، اور صحیح وقت آنے پہ وہ اسے مل بھی جائے گا۔ تبسم بیگم کافی اچھے سے ان کی پریشانی سمجھ رہی تھی، تبھی تحمل سے گویا ہوئی تو مرزا صاحب محض اس بات میں سر ہلا کے رہ گئے۔ رات کا تقریباً 2:30 بج رہا تھا، ہارسو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس سناٹے کی چیرتی ایک چنگارتی آواز کمرے کی خاموش فضا میں پھیلی۔ وہ جو مزے سے کمبل منہ تک تانے سو رہی تھی، فون بجتے ہی ایک دم ہڑبڑا کے اٹھی، جلدی سے تکیے کی سائیڈ میں رکھا فون اٹھاتے کال ریسیو کی۔ اتنی رات میں کیوں فون کیا آپ نے؟ میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا، اگر فون کی آواز باہر چلی گئی ہوتی تو، اور اگر کوئی سن لیتا تو میری شامت آ جاتی۔ وہ گھبراہٹ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، چہرے پہ آیا پسینہ دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ یہ سوچ ہی سوہن روح تھی کہ اگر کوئی سن لیتا تو اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو، کسی نے نہیں سنا ہوگا، بلکہ سب اپنے اپنے کمرے میں مزے سے آرام کر رہے ہوں گے، جیسے تم کر رہی تھی، مجھے یہاں تڑپتے ہوئے چھوڑ کر مزے سے سو رہی تھی۔ وہ آجزی سے کہتا آخر میں شکوہ کر گیا، ایسی بات نہیں ہے حاسم، آج دونوں بھائی اور بابا بھی حویلی میں ہی تھے، میں کیسے آپ سے بات کرتی؟ اس نے اپنی مجبوری بیان کی۔ نوال میں اب اور دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ گمبھیرتا سے گویا ہوا تو نوال کا دل زور سے دھڑکا، اور ہمارے گھر والے ہماری شادی کے لیے کبھی مانیں گے نہیں۔ وہ گہری سانس بھر کے بولی، تم کوشش تو کرو اپنے بابا سے بات کرنے کی، یا اپنی ماما سے بات کرو، وہ تو تمہارا ساتھ دیں گی نا۔ حاسم نے اسے مشورہ دیا، جس پہ نوال کے لبوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ حاسم، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ اس گھر میں میری اور ماما کی حیثیت سے واقف نہیں ہیں۔ بابا ماما سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے، مجھے تو وہ صرف اپنی ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں جسے وہ جلد از جلد ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اور رہے بھائی تو آپ انہیں بھی اچھے سے جانتے ہیں، راحت بھائی تو سب سے ہی نفرت کرتے ہیں، اور جزلان بھائی، ان کو میری ذات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے بے بسی اور تلخی سے کہا تو حاسم کے دل کو کچھ ہوا۔ میں جانتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں اپنے گھر والوں کو منانے کی، مگر تم جانتی ہو جو کچھ ہمارے خاندانوں کے بیچ میں ہے، اس کے رہتے وہ لوگ کبھی ہماری شادی نہیں کروائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں بھاگ چلو میرے ساتھ، ہم ان لوگوں سے، ان رسم و رواجوں سے، ان لڑائی جھگڑوں سے بہت دور چلے جائیں گے۔
وہاں ہم اپنی ایک الگ دنیا بسائیں گے جس میں میں اور تم ہمیشہ خوش، پیار اور محبت سے اپنی زندگی بسر کریں گے۔ ہاشم جذب کے عالم میں بولا تو نوال نے ایک گہری سانس کھینچ کی۔ آپ جانتے ہیں ایسا ممکن نہیں، اور اگر ہم ایسا کر بھی لیتے ہیں تو بھی آپ ہمارے گاؤں کی سزا سے تو واقف ہے نا؟ جانتے ہیں نا بھاگنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگر لڑکا لڑکی نہ ملے تو ان کے گھر والوں میں سے ہی کسی ایک کو بڑے پنڈال میں پتھر مار کے انہیں ہمیشہ کے لیے مار دیا جاتا ہے۔ اور میں جانتی ہوں اگر میں بھاگ گئی تو میرے بعد میرے کیے کی سزا میری ماں کو ملے گی، اس لیے میں کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ اس کی آواز برائی ہو گئی تھی، آنسو لڑیوں کی صورت کال پہ پھسل رہے تھے۔ رو نہیں نوال، دیکھنا ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاشم کو یقیناً اس کے لیے بہت برا لگا تھا۔ وہ اور نوال تقریباً 4 سال سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ محبت ہونے کے باوجود نوال نے بہت بار ہاشم کو اپنا راستہ بدلنے کا کہا تھا۔ وہ جانتی تھی ان کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی، ان کے گھر والے آپسی دشمنی کی وجہ سے کبھی ان کی شادی نہیں ہونے دیں گے، اس لیے اس نے ہاشم کو بھی اور خود کو بھی اس راستے پہ چلنے سے بہت روکا تھا، مگر سب رائے کا گیا۔ ہاشم اس سے سچی محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے اس کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ پر امید تھا کہ ایک نہ ایک دن نوال ضرور اس کی ہوگی، جبکہ اپنے باپ بھائیوں کے رویوں کی وجہ سے نوال تو ہر امید چھوڑ بیٹھی تھی۔ تم سو جاؤ نوال، رات کافی ہو گئی ہے، اس کی طرف سے خاموشی محسوس کرتے ہاشم نے پیار سے کہا۔ وہ جانتا تھا اس وقت نوال کی کیا حالت ہوگی۔ باپ بھائیوں کے پیار کو ترسی ہوئی وہ لڑکی ٹوٹ جایا کرتی تھی، مگر کسی سے کبھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ آپ بھی، وہ دھیرے سے کہتی، ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کر گئی۔ میں بھی سوؤں گا، اور لمبی تان کے سوؤں گا تاکہ دیر تک تمہیں خوابوں میں اپنے پاس رکھ سکوں۔ ہاشم کے شوخی بھری آواز پہ نوال دھیرے سے ہنس دی۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ دونوں نے آخری کلمات کہتے فون رکھ دیا۔ ہاشم تو اس کے خوابوں میں کھو گیا تھا، جبکہ نوال بستر پر لیٹی آنسو پی رہی تھی۔ نہ جانے اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا، آگے کیا ہونے والا تھا، پتہ نہیں اس کے نصیب میں ہاشم تھا بھی کہ نہیں، اور اگر وہ اسے نہ ملا تو اس سے آگے وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ماں کے بعد اگر اس سے کسی نے پیار کیا تھا تو وہ تھا ہاشم، اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جاری ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ناول آپ کو اچھا لگا ہوگا تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کے لازمی جائے، 1 کے ٹارگٹ کمپلیٹ کرنا ہے ہم نے۔ تھینک یو سو مچ۔